मेरा नाम मरियम है। आज अगर कोई मेरी जिंदगी को देखे तो शायद कभी यकीन न करे कि ये एक जमाना ऐसा भी था जब मैं अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। मेरे चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी और मुझे ये गुमान भी नहीं था कि जिस दिन को मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझ रही हूँ, वही दिन मेरे सब्र, हौसले और किस्मत का सबसे सख्त इम्तिहान बन जाएगा। मेरे अब्बू शहर के मारूफ और ईमानदार ताजिरों में शुमार होते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत, हलाल रोजी और हर नेमत से नवाज रखा था। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अब्बू हमेशा एक ही बात समझाते थे, बेटी, दौलत हमेशा साथ नहीं रहती, मगर अच्छा इखलाक, सच्चा किरदार और मजबूत ईमान इंसान को हर हाल में इज्जत दिलाता है। मेरी अम्मी भी बचपन से यही नसीहत करती थी कि शादी के बाद ससुराल को अपना ही घर समझना, बड़ों का एहतराम करना, छोटों से मोहब्बत से पेश आना और कभी किसी के दिल को तकलीफ ना देना, इनकी हर बात में जिंदगी का एक सबक छुपा होता था जिसे मैं दिल से कबूल करती थी। हमारे घर में मैं मुलाजिम जरूर थी, मगर अम्मी ने कभी मुझे सिर्फ आराम की आदत नहीं डालने दी। वो चाहती थी कि मैं हर छोटा बड़ा घरेलू काम खुद सीखूं, ताकि वक्त बदल भी जाए तो मैं किसी के सामने बेबस न खड़ी रहूं। इस वक्त मुझे इनकी सख्ती समझ नहीं आती थी, मगर बाद में एहसास हुआ कि वो मुझे जिंदगी की असल हकीकतों के लिए तैयार कर रही थी। यह मेरी जिंदगी का वो दौर था जब मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। घर वाले अक्सर मेरी शादी की बात किया करते थे, लेकिन अब्बू हमेशा कहते थे कि बेटी की जिंदगी का फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। वो चाहते थे कि मेरा रिश्ता ऐसे घर में हो जहां सिर्फ दौलत ना हो, बल्कि इज्जत, अच्छे इखलाक और दीनदारी भी हो। आखिरकार एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जिसने पूरे घर का माहौल खुशियों से भर दिया। लड़के का नाम फहद था। इसका खानदान शहर के मुअज़्ज़िज़ और बावकार खानदानों में शुमार होता था। लोग इनका नाम एहतराम से लेते थे और हर शख्स इनकी शराफत, दियानतदारी और अच्छे इखलाक की मिसाल देता था। अब्बू ने हमेशा की तरह इस रिश्ते की अच्छी तरह तहकीक की। उन्होंने अपने जानने वालों, कारोबारी दोस्तों और रिश्तेदारों से फहद और इसके खानदान के बारे में तफसील से पूछा। हैरत की बात यह थी कि हर शख्स ने इन्हीं की तारीफ की। कोई कहता बहुत अच्छे लोग हैं, कोई कहता ऐसा खानदान किस्मत वालों को मिलता है। जब हर तरफ से अच्छी बातें सुनने को मिली तो अब्बू भी मुतमईन हो गए। इनके चेहरे पर इत्मीनान देखकर मेरे दिल को भी सुकून मिला। मैंने सजदा शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह मेरी नई जिंदगी को मोहब्बत, सुकून और खुशियों से भर दे। मंगनी के बाद फहद का रवैया भी ऐसा था कि मेरे दिल में इसके लिए एहतराम बढ़ता ही चला गया। वो हमेशा बड़े अदब से बात करता, मेरी राय की कदर करता और कभी ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे। वो अक्सर कहता, मरियम, मुझे तुम्हारे घर वालों से किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं, ना मुझे जहेज चाहिए और ना किसी किस्म की नुमाइश। मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, यही मेरे लिए सबसे कीमती नेमत होगी। इसकी ये बातें सुनकर मुझे यकीन होने लगा कि शायद अल्लाह ने मेरे नसीब में वाकई एक अच्छा इंसान लिखा है। घर में भी शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। अम्मी हर रोज नए ख्वाब सजाती, कभी मेरे कपड़ों की बात होती, कभी नए घर की। अब्बू मुझे देखकर मुस्कुराते और कहते, बेटी, हमें यकीन है कि तुम जहां भी जाओगी अपने इखलाक और मोहब्बत से सबके दिल जीत लोगी। इनकी यह बातें सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। मैं भी आने वाले दिनों के हसीन ख्वाब देखने लगी थी। मुझे क्या मालूम था कि बाज़ लोग शादी से पहले मोहब्बत, नरमी और खुलूस का ऐसा नखा बोल लेते हैं कि हकीकत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन हो जाता है। इंसान इनकी मीठी बातों पर यकीन कर लेता है, मगर वक्त गुजरने के बाद जब वो नकाब उतरता है तो सामने आने वाली हकीकत जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देती है। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका ख्वाब मैंने बचपन से देखा था। मेरी शादी का दिन था। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों की आवाजें गूंज रही थी। रिश्तेदारों की आमद और रफत, बच्चों की हंसी, दुआओं की सदाएं और अम्मी की मसरूफियात ने घर को एक अलग ही रौनक दे दी थी। हर शख्स मेरे लिए खुश था
اور میں بھی اپنی نئی زندگی کے سنہرے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج کے بعد میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ ابو نے میری خوشی کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ صرف یہ چاہا کہ ان کی بیٹی اپنے نئے گھر میں کسی چیز کی محتاج نہ رہے۔ بہترین فرنیچر، سونے کے خوبصورت زیورات، نئی گاڑی، قیمتی برتن، جدید الیکٹرانکس اور گھر کی ضرورت کا ہر سامان اپنی خوشی سے تیار کیا۔ جب بھی کوئی کہتا کہ انہوں نے بہت زیادہ خرچ کر دیا ہے تو ابو مسکرا کر صرف ایک ہی بات کہتے، یہ جہیز نہیں، میری بیٹی کی سکون اور آرام کا سامان ہے۔ اگر میری بیٹی خوش رہے گی تو یہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہوگی۔ امی بار بار میرے ماتھے کو چوم کر دعائیں دیتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور جدائی کا دکھ بھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد مجھے گلے لگا لیتی، جیسے دل نہیں مان رہا تھا کہ ان کی بیٹی آج اس گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ گھر کا ہر کونا مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، وہ دیواریں، وہ کمرہ، وہ آنگن جہاں میں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، سب کچھ جیسے خاموش ہو کر مجھے الوداع کہہ رہا تھا۔ پھر رخصتی کا وہ لمحہ آ گیا جس سے ہر بیٹی ڈرتی ہے۔ میں نے جب ابو کو گلے لگایا تو پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ مضبوط دکھائی دینے والا باپ بھی اندر سے کتنا کمزور ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی، اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے تو اسے اپنے دل میں چھپا کر مت رکھنا۔ یہ گھر آج بھی تمہارا ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ ہمارے دروازے تمہارے لیے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، ابو آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہمیشہ آپ کی تربیت کا مان رکھوں گی اور کبھی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کا سر جھکے۔ گاڑی آہستہ آہستہ گھر سے دور ہونے لگی۔ میں شیشے سے باہر اپنے گھر کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے دل میں صرف امیدیں تھی، دعائیں تھی اور اپنی نئی زندگی کے بے شمار خوبصورت خواب تھے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ قسمت میرے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی ہے۔ مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ چند ہی دنوں میں میرے چہرے کی یہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے مانند پڑ جائے گی، اور جس گھر کو میں محبت، سکون اور اپنی نئی جنت سمجھ کر جا رہی تھی، وہی گھر میری زندگی کی سب سے کڑی آزمائش بننے والا تھا۔ شادی کے بعد کی ابتدائی چند دن واقعی ایسے لگ رہے تھے جیسے میں کسی خوبصورت خواب میں زندگی گزار رہی ہوں۔ گھر میں آنے والا ہر مہمان میرے لیے دعائیں کرتا، میرے اخلاق، سلیقے اور نرم مزاجی کی تعریف کرتا۔ اکثر عورتیں مسکرا کر کہتی، فہد کی قسمت واقعی اچھی ہے، اللہ نے اسے بہت سمجھدار اور تربیت یافتہ بیوی دی ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں شرما جاتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ شاید میری نئی زندگی واقعی خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔ میں بھی پوری کوشش کرتی کہ اس گھر کا ہر فرد مجھ سے خوش رہے۔ فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ جاتی، نماز ادا کرتی اور پھر سیدھا کچن کا رخ کرتی۔ ساس کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرتی، چائے بناتی، برتن سجاتی اور یہ جاننے کی کوشش کرتی کہ گھر میں کس کو کیا پسند ہے۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی بھی یہ محسوس نہ کرے کہ اس گھر میں نئی بہو آئی ہے جسے کام نہیں آتا۔ ہر کام میں دل لگا کر ہاتھ بٹاتی، چاہے وہ صفائی ہو، کھانا بنانا ہو یا مہمان کی خدمت۔ ساس کبھی کسی کام کا طریقہ بتاتی تو میں خاموشی سے سیکھ لیتی، اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً معذرت کر لیتی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ مجھے اس گھر کی بیٹی سمجھا جائے، بوجھ نہیں۔ میں نے کبھی کسی بات پر بحث نہیں کی، نہ اپنی پسند کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ مجھے امی کی نصیحت ہر وقت یاد رہتی تھی کہ بیٹی، نئے گھر میں صبر اور محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ روزانہ امی کا فون ضرور آتا، جیسے ہی ان کی آواز سنتی میرا دل بھر آتا، مگر میں اپنی آواز میں خوشی گھول کر کہتی، امی، میں یہاں بہت خوش ہوں، سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ امی میری بات سن کر سکون کا سانس لیتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی اپنے دل کو یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سب کچھ واقعی ٹھیک ہے۔ شاید ہر نئی دلہن کی طرح میں بھی ہر چھوٹی بات کو نظر انداز کر رہی تھی تاکہ میری نئی زندگی خوشیوں سے شروع ہو۔ پھر شادی کے صرف چوتھے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ صبح ناشتے کے بعد ساس میرے پاس آئی
और खदरे संजीदा लहजे में बोली, आज मोहल्ले की चंद औरतें नई दुल्हन को देखने आ रही हैं, इसलिए तुम्हारा सारा सामान एक एक करके ड्राइनिंग रूम में सजा दो ताकि सब देख सकें। मैंने इनकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए हैरत से इनकी तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे खामोशी से सर हिला दिया। मेरे लिए ये सब नया था, लेकिन मैंने सोचा शायद इनके खानदान की यही रिवायत होगी। मैंने बगैर कोई सवाल किए अपना हर सामान निकालना शुरू कर दिया। फर्नीचर, बरकी सामान, कीमती बर्तन, सोने के जेवरात के डिब्बे और एक एक जहेज एहतियात से ड्राइनिंग रूम में सजा दी गई। पूरा कमरा सामान से भर गया और मैं एक तरफ खड़ी ये सब देखती रही। इस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ नई दुल्हन का सामान दिखाने की रस्म नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की एक ऐसे बात की शुरुआत थी जिसके बाद मेरे लिए सब कुछ पहले जैसा रहने वाला नहीं था। कुछ ही देर में मोहल्ले की कई औरतें एक एक करके घर आना शुरू हो गई। रस्म के मुताबिक सब नई दुल्हन को देखने, दुआ देने और मुबारकबाद पेश करने आई थी, लेकिन जैसे ही इनकी नजर डाइनिंग रूम में सजे सामान पर पड़ी, इनकी तवज्जो मेरी तरफ से हटकर हर चीज का जायजा लेने में लग गई। कोई कीमती फर्नीचर को गौर से देख रहा था, कोई खूबसूरत पर्दों की तारीफ कर रहा था, कोई बर्तनों के सेट के कीमत का अंदाजा लगा रहा था, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान को देखकर हैरत का इजहार कर रहा था। हर तरफ मुख्तलिफ आवाजें गूंज रही थी और मैं खामोशी से ये कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। कुछ औरतें तारीफ करते हुए कह रही थी, माशाल्लाह, मरियम के घर वालों ने दिल खोल कर बेटी को रुखसत किया है। किसी ने कहा, सामान तो वाकई बहुत अच्छा है। इनकी बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब्बू की मेहनत और मोहब्बत की कदर की जा रही है। मगर इसी दौरान एक औरत ने हंसते हुए ऐसा जुमला कहा जिसने पूरे माहौल का रंग बदल दिया। इसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, आजकल तो लोग बेटी को गाड़ी के साथ एक फ्लैट भी दे देते हैं। जमाना बहुत आगे निकल गया है, अब सिर्फ इतने सामान से क्या होता है। इसने यह बात शायद मजाक में कही थी, मगर इसके अल्फाज किसी तीर की तरह सीधे मेरे सास के दिल में जा लगे। मैंने देखा कि इनके चेहरे के तासिरात एक लम्हे में बदल गए। जो खातून अभी तक मेहमानों के सामने मुस्कुरा रही थी, इनकी आंखों में अचानक एक अजीब सी सख्ती और लालच नजर आने लगी। इस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि यह गैर जिम्मेदाराना जुमला किसी के दिल में कितनी बड़ी आग लगा सकता है। जब तमाम मेहमान चले गए और घर में खामोशी छा गई, तो सास ने मुझे आवाज दी। इनके लहजे में पहले वाली नरमी कहीं नहीं थी। जैसे ही मैं इनके सामने जाकर खड़ी हुई, वो गुस्से से बोली, हमने तो लोगों से सुना था कि तुम्हारे बाप शहर के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, लेकिन सामान देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर आखिर में यही सब देना था तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत ही क्या थी। इनके अल्फाज सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कानों पर यकीन न आने वाली बात कह दी हो। मैं चंद लम्हे तक खामोश खड़ी इन्हें देखती रह गई। मेरे लिए यह सब नाकाबिले यकीन था, क्योंकि मैं अपनी आंखों से जानती थी कि अब्बू ने अपनी खुशी से किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने ना सिर्फ बेहतरीन फर्नीचर, कीमती जेवरात, नई गाड़ी, बरकी सामान और महंगे बर्तन दिए थे, बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें भी साथ भेजी थी जिनका किसी ने मुतालबा तक नहीं किया था। उन्होंने हमेशा यही कहा था कि ये जहेज नहीं, बल्कि अपनी बेटी के आराम और खुशी का सामान है। मगर इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लोगों की ख्वाहिशों की कोई हद नहीं होती। इन्हें जितना भी मिल जाए वो कम ही महसूस होता है। मैं खामोश खड़ी थी। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अम्मी की नसीहत मेरे कानों में गूंज रही थी। बेटी, हर बात का जवाब जबान से नहीं दिया जाता। बाज़ औक़ात खामोशी ही सबसे बड़ा सब्र होती है। मैंने अपने आंसू अंदर ही अंदर रोक लिए, मगर मेरे दिल में यह अनजाना खौफ जन्म ले चुका था कि शायद ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने अपनी आंखों में उतरते आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका और नरम लहजे में कहा, अम्मी जान, मेरे अब्बू ने जो कुछ भी दिया है वो अपनी खुशी और मोहब्बत से दिया है। उन्होंने कभी किसी से मुकाबला करने या दिखावा करने की कोशिश नहीं की। इनके लिए बेटी की खुशी हर चीज से बढ़कर है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी ननन सना ने तंज़ी अंदाज में हंसते हुए कहा, भाभी, यह मोहब्बत और जज्बात की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। हकीकत में घर मोहब्बत से नहीं, पैसे से चलते हैं। आजकल इज्जत भी इसी खानदान की होती है जिसका जहेज सबसे ज्यादा हो।
اس کی آواز میں ایسا غرور اور ایسی بے رحمی تھی کہ میرے وجود میں جیسے ہی ایک سردی لہر دوڑ گئی۔ میں چند لمحوں تک خاموش کھڑی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنی آسانی سے کسی باپ کی محبت اور قربانی کو صرف سامان اور دولت کے ترازو میں تول سکتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر ساس کی طرف دیکھا، شاید وہ ثنا کو روک دے، شاید کہیں کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر انہوں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ان کی خاموشی نے مجھے یہ احساس دلا دیا کہ ثنا کے الفاظ صرف اس کی سوچ نہیں تھے بلکہ اس گھر کے اکثر لوگوں کی یہی سوچ تھی۔ اس لمحے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہاں میری پہچان میرے اخلاق، میری تربیت یا میرے کردار سے نہیں بلکہ میرے ساتھ آئے سامان سے کی جا رہی ہے۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے پلٹی اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ہر قدم کے ساتھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر کی خوشیاں ایک ایک کر کے ختم ہوتی جا رہی ہوں۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ آہستہ سے بند کیا، دوپٹہ ایک طرف رکھا اور بستر پر بیٹھتے ہی میرے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے ذہن میں بار بار ابو کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہے تھے تاکہ کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وہ کتنی خوشی سے کہتے تھے، میری بیٹی کو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی، اپنی محبت اور اپنی دعائیں میرے ساتھ رخصت کی تھی، مگر یہاں انہی چیزوں کو کم کہہ کر ان کی عزت پر سوال اٹھایا جا رہا تھا۔ میں نے آنسو پہنچتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے ابو کو کبھی اس حقیقت کا علم نہ ہو۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ جن چیزوں کو وہ اپنی محبت کا تحفہ سمجھ کر بھیج رہے تھے انہی کو بہانہ بنا کر ان کی حیثیت اور عزت پر باتیں کی جا رہی ہیں، تو ان کا دل شاید ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میری نئی زندگی کے خواب آہستہ آہستہ بکھرنے لگے ہیں، اور یہ تو ابھی صرف ابتدا تھی۔ شام ڈھلنے لگی تو میں بے چینی سے فہد کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ پورا دن میرے دل پر ایک بوجھ سا رہا تھا۔ بار بار یہی خیال آتا کہ جیسے ہی فہد آئے گا میں اسے سب کچھ بتاؤں گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات توجہ سے سنے گا، میری تکلیف سمجھے گا اور اپنی امی اور بہن کو سمجھائے گا کہ کسی کے ماں باپ کی عزت پر اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر میں خود کو تسلی دیتی رہی۔ آخرکار فہد گھر آ گیا۔ اس نے حسب معمول کپڑے بدلے اور آرام سے بیٹھ گیا۔ میں نے ہمت جما کی اور دھیرے دھیرے دن بھر کی ایک ایک بات اسے بتانا شروع کی۔ میں نے بتایا کہ کس طرح محلے کی عورتوں کے جانے کے بعد ساس نے ابو کے بارے میں باتیں کی، کیسے ثنا نے جہیز کو عزت کا معیار قرار دیا اور کس طرح ان کے الفاظ نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے میری آواز کئی بار بھر آئی، مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب میرا شوہر میرا ساتھ دے گا۔ فہد خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ میں اس کے چہرے پر ہمدردی تلاش کرتی رہی، مگر وہاں نہ افسوس تھا، نہ غصہ اور نہ ہی میری تکلیف کا کوئی احساس۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے انتہائی بے پرواہی سے کہا، امی کی عادت ہے، وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتی ہیں، تم ہر بات دل پر لگایا مت کرو۔ میں نے سوچا شاید وہ اب آگے میری حمایت کرے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے میری ساری امیدیں توڑ دی۔ وہ بولا، ویسے اگر تمہارے ابو واقعی اتنے امیر ہیں جتنا لوگ کہتے ہیں تو ایک نئی گاڑی اور کچھ نقد رقم دے دیتے تو آخر ان کا کیا چلا جاتا؟ اس سے سب خوش رہتے اور بات بھی ختم ہو جاتی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو ایسا لگا جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ میں بے اختیار اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے منگنی کے دن کہا تھا، مجھے تمہارے گھر والوں سے کچھ نہیں چاہیے، صرف تم میری زندگی میں آ جاؤ، یہی کافی ہے۔ آج اسی کی زبان سے وہی باتیں نکل رہی تھی جن سے وہ پہلے خود انکار کیا کرتا تھا۔ میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ جس انسان کو میں اپنا سب سے بڑا سہارا، اپنا محافظ اور اپنا ہمسفر سمجھ کر اس گھر میں آئی تھی، وہ بھی میری عزت یا میرے جذبات سے زیادہ میرے میکے کی دولت کو اہمیت دے رہا تھا۔ میں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لی، کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی،
میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر کسی نے ان آنسوؤں کی آواز نہیں سنی۔ اسی رات مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میری زندگی کی اصل آزمائش اب شروع ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ معاملہ صرف چند تلخ جملوں یا یہ ایک دن کی ناراضی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ آنے والے دن میرے صبر، میرے حوصلے اور میرے ایمان کا ایسا امتحان لینے والے تھے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فہد کی وہ بات میرے دل میں کسی زخم کی طرح بیٹھ گئی۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتی رہی، بار بار یہی سوچتی کہ کیا واقعی ایک لڑکی کی عزت اس کے کردار سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ آنے والے جہیز سے ہوتی ہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں اٹھ کر وضو کرنے لگی۔ نماز میں جب سجدے میں گئی تو بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے اللہ سے صرف یہی دعا مانگی، یا اللہ اگر یہ میری آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما، لیکن میرے ماں باپ کی عزت کبھی کسی کے سامنے کم نہ ہونے دینا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول تیزی سے بدلنے لگا۔ پہلے جہاں ساس مجھے بیٹی کہہ کر بلاتی تھی، اب ہر بات میں حکم دینے لگی۔ صبح سب سے پہلے مجھے جگایا جاتا، پورے گھر کی صفائی، ناشتے کی تیاری، دوپہر اور رات کا کھانا، برتن، کپڑے، ہر کام میرے ذمہ تھا۔ گھر میں 2 ملازمائیں موجود تھی، لیکن ایک دن اچانک ساس نے انہیں یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ اب گھر میں بہو آ گئی ہے، ملازم رکھنے کی کیا ضرورت۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ امی نے ہمیشہ سکھایا تھا کہ سسرال میں صبر اور اخلاق سے گھر بنتا ہے۔ میں خاموشی سے ہر کام کرتی رہی، مگر جتنا میں خاموش رہتی اتنا ہی ان کے رویے سخت ہوتے جاتے۔ ایک دن میں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی کہ ننند ثنا اپنی سہیلی کے ساتھ اندر آئی۔ شاید انہیں لگا کہ میں ان کی بات نہیں سن رہی۔ ثنا نے ہنستے ہوئے کہا، امی نے تو سوچا تھا کہ امیر گھر کی بہو آئے گی تو بھائی کے کاروبار میں بھی فائدہ ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ ہاتھ ہی نہیں آیا۔ دونوں زور سے ہنسنے لگے۔ میں نے چولہے کی طرف منہ کر لیا تاکہ وہ میری آنکھوں میں اترتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکے۔ اسی شام ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں ادب سے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے سیدھے لہجے میں کہا، اپنے ابو سے کہو کہ فہد کے لیے نئی SUV گاڑی خرید دے اور ساتھ میں 25 لاکھ روپے بھی دے دے۔ آخر انہوں نے یہ کہ بیٹی کی شادی کی ہے، اتنا تو بنتا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، امی جان، ابو نے شادی میں اپنی خوشی سے بہت کچھ دیا ہے، میں ان سے مزید کچھ نہیں مانگ سکتی۔ میری بات سنتے ہی ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو پھر یہاں آرام سے رہنے کی امید بھی مت رکھنا۔ جس بہو کے میکے سے فائدہ نہ ہو وہ اس گھر پر بوجھ ہوتی ہے۔ میں سہم گئی، مگر پھر بھی میں نے اپنے ابو کو فون نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے میری شادی میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی محبت سے خرچ کی تھی۔ میں ان پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے انکار کے بعد اس گھر میں میرے لیے صرف باتوں کے تانے نہیں بلکہ ایسی آزمائشیں انتظار کر رہی تھی جنہوں نے میری زندگی کا ہر دن ایک نئی اذیت میں بدل دینا تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا ہر سورج ایک نئی آزمائش لے کر طلوع ہونے لگا۔ ساس نے جیسے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں اپنے والد سے مزید دولت نہیں منگوا سکتی تو مجھے ہر لمحہ اس کی سزا دی جائے گی۔ اب گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ اگر چائے میں چینی 1 چمچ کم ہو جاتی تو قصور میرا، اگر سالن میں نمک ذرا سا زیادہ ہو جاتا تو بھی میں ہی سب کے ڈانٹ سنتی۔ کبھی برتن زور سے میرے سامنے رکھ دے جاتے، کبھی کھانے کی پلیٹ واپس پھینک دی جاتی۔ میں خاموشی سے سب برداشت کرتی، کیونکہ مجھے اپنے والدین کی نصیحت یاد تھی کہ بیٹی کا صبر کبھی کبھی پورے گھر کو بچا لیتا ہے۔ فہد بھی آہستہ آہستہ بدلتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ کم از کم میری بات سن لیا کرتا تھا، مگر اب وہ گھر آتے ہی اپنی امی کی باتوں پر یقین کر لیتا۔ اگر ساس کہتی کہ میں نے جان بوجھ کر کام خراب کیا ہے تو وہ مجھ سے وضاحت تک نہ مانگتا۔ ایک رات اس نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم واقعی اس گھر میں سکون چاہتی ہو تو اپنے ابو سے کہہ دو کہ جو امی مانگ رہی ہیں وہ دے دیں، ہر روز کے جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، فہد، کیا رشتے دولت سے چلتے ہیں؟ اگر آج میں اپنے ابو سے یہ سب مانگ لوں تو کل کوئی نئی فرمائش بھی ہوگی، پھر یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ وہ میری طرف دیکھ کر تلخی سے بولا، تم فلسفہ مت سناؤ، مجھے صرف مسئلے کا حل چاہیے۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی۔ دل چاہا کہ ابو کو فون کر کے سب کچھ بتا دوں، مگر اگلے ہی لمحے ان کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ گیا۔
شادی کے بعد جب بھی وہ فون کرتے بڑی محبت سے پوچھتے بیٹی خوش تو ہو نا، اور میں ہمیشہ ہنس کر کہتی جی ابو میں بہت خوش ہوں۔ میں ان کی خوشیاں چھیننے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ چند دن بعد میرے میکے سے امی نے محبت سے گھر کا بنا ہوا اچار، مٹھائی اور کچھ پھل بھجوائے۔ میں نے خوشی سے وہ چیزیں ساس کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے ایک نظر دیکھ کر حقارت سے کہا یہ سب بھیجنے کے بجائے اگر نقد رقم بھیج دیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا۔ پھر انہوں نے ملازم کو آواز دی اور کہا یہ سب کچن میں رکھ دو، ہمیں ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں وہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ وہ مٹھائی میرے لیے صرف مٹھائی نہیں تھی، اس میں میری ماں کی محبت شامل تھی۔ ان کے ہاتھوں کی خوشبو تھی، ان کی دعائیں تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مگر میں نے جلدی سے رخ پھیر لیا تاکہ کوئی مجھے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ اسی رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے جسم سے زیادہ میری روح تھک چکی ہے۔ میں جائے نماز پر بیٹھی دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ ہر آیت مجھے صبر کی تلقین کر رہی تھی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا، آخر کب تک؟ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے، ہر ظلم کو لکھ رہا ہے، اور انصاف کا وقت پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے۔ لیکن اس انصاف سے پہلے مجھے ایک ایسا صدمہ ملنے والا تھا جس نے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ چند ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ میں نے اپنے دل کو یہ سمجھا لیا تھا کہ شاید یہی میری قسمت ہے۔ ہر صبح خود کو مضبوط کرتی، پورا دن خاموشی سے کام کرتی اور رات کو اللہ کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان کی خاموشی بھی ظالم کو مزید بے رحم بنا دیتی ہے۔ ایک اتوار کی صبح ناشتے کی میز پر ساس، ننن اور فہد پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے گرم گرم پراٹھے اور چائے لا کر رکھی ہوئی تھی کہ ساس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا یہ کیا ہے امی جان؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بولی اس میں ان چیزوں کی فہرست ہے جو ہمیں چاہیے، ایک نئی SUV گاڑی، 25 لاکھ روپے اور شہر کے نئے علاقے میں ایک فلیٹ۔ یہ فہرست اپنے ابو کو دے دینا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو واقعی ہر چیز بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی تھی، جیسے کسی دکان کا آرڈر ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا امی جان میں اپنے ابو سے یہ سب نہیں مانگ سکتی، انہوں نے شادی میں اپنی استعداد سے بڑھ کر دیا تھا، اب میں ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی۔ میری بات ختم ہوتے ہی ساس نے غصے سے لفافہ میرے ہاتھ سے چھین کر میز پر دے مارا۔ تو پھر سن لو، آج کے بعد اس گھر میں تمہارے لیے کوئی عزت نہیں بچے گی۔ جس بہو کا میکے سسرال کے کام نہ آئے وہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ میں نے بے بسی سے فہد کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور میری حمایت کرے گا، لیکن اس نے میری آنکھوں میں دیکھنے کے بجائے سردے لہجے میں کہا امی غلط نہیں کہہ رہی، ایک فون کرنے میں تمہاری عزت کم نہیں ہو جائے گی۔ میرے دل کا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اگر میری عزت صرف اس بات میں ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بار بار دولت مانگوں تو ایسی عزت مجھے نہیں چاہیے۔ یہ سنتے ہی ساس غصے سے اٹھی اور میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھین کر زمین پر دے مارا۔ کپ ٹوٹنے کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، لگتا ہے تمہیں تمہارے باپ نے ادب نہیں سکھایا۔ یہ جملہ سن کر پہلی بار میری آنکھوں میں صرف آنسو نہیں بلکہ درد کے ساتھ اپنے والد کی عزت کا خیال بھی تھا۔ میں نے زندگی میں اپنے ابو کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کیا تھا، مگر آج بھی میں خاموش رہی۔ اسی شام میرے ابو کا فون آیا۔ ان کی آواز ہمیشہ کی طرح محبت سے بھری ہوئی تھی۔ بیٹی تمہاری آواز بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے، سب خیریت تو ہے؟ میں نے اپنے آنسو روک کر ہنسنے کی کوشش کی۔ جی ابو بس کام زیادہ تھا اس لیے تھک گئی ہوں۔ ابو چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے مریم باپ سے کبھی جھوٹ مت بولنا، مجھے لگ رہا ہے میری بیٹی کے دل پر کوئی بوجھ ہے۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل چاہا کہ سب کچھ بتا دوں، مگر اسی لمحے ساس دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور کہا ابو آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فون بند ہونے کے بعد میں بہت دیر تک روتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ابو نے میری آواز میں چھپا ہوا درد پہچان لیا تھا۔ انہوں نے اسی رات ایک ایسا فیصلہ کر لیا تھا جس سے آنے والے دنوں میں نہ صرف اس گھر کی حقیقت سب کے سامنے آنے والی تھی بلکہ اللہ کا انصاف بھی۔
یہ کیسے انداز میں ظاہر ہونے والا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح میں حسب معمول فجر کی نماز کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بار بار ابو کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، باپ سے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے میری آواز میں چھپا درد محسوس کر لیا ہے، لیکن میں ہر حال میں انہیں پریشان ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ اگر وہ سب کچھ جان لیتے تو یقیناً فوراً میرے پاس آ جاتے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ دوپہر کے وقت اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابو کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پھلوں اور مٹھائی کے چند ڈبے تھے، لیکن ان کی آنکھیں صرف مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر شاید میری مرجھائی ہوئی صورت، کمزور جسم اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے سب کچھ بیان کر چکے تھے۔ السلام علیکم بیٹی، ابو نے ہمیشہ کی طرح محبت سے کہا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ وعلیکم السلام ابو، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر میری آواز بھر آ گئی۔ اندر آتے ہی ساس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ارے بھائی صاحب، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ مریم تو یہاں بالکل اپنی بیٹی کی طرح رہ رہی ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ لوگ دوسروں کے سامنے کتنی آسانی سے اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں۔ ابھی کل تک یہی عورت مجھے طعنے دے رہی تھی، اور آج میرے ابو کے سامنے محبت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ابو نے میری طرف غور سے دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹی ذرا میرے ساتھ باہر باغیچے تک چلو، کچھ بات کرنی ہے۔ میں ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ جیسے ہی ہم گھر سے چند قدم دور ہوئے، ابو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی آنکھیں نم تھی۔ سچ بتاؤ، کیا تم خوش ہو؟ میں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ جی ابو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابو نے آہستہ سے کہا، مریم جب تم چھوٹی تھی اور کھیلتے ہوئے گر جاتی تھی تب بھی تم یہی کہتی تھی کہ میں ٹھیک ہوں، مگر تمہاری آنکھیں سچ بتا دیتی تھی۔ آج بھی تمہاری آنکھیں وہی سچ بول رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا ضبط ٹوٹنے لگا، لیکن میں نے اپنے آنسو روک لیے۔ میں نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، ابو بس میرے لیے دعا کرتے رہے، اللہ سب بہتر کر دے گا۔ ابو کچھ لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی اگر کبھی بھی تمہیں لگے کہ تمہاری عزت یا تمہارا سکون خطرے میں ہے تو ایک لمحہ بھی مت سوچنا، یہ گھر آج بھی تمہارا ہے اور تمہارا باپ آج بھی زندہ ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ واپس اندر آئے تو ساس نے چائے کے دوران باتوں ہی باتوں میں کہنا شروع کیا، بھائی صاحب آج کل کاروبار بڑھانے کے لیے بڑی سرمایہ کاری کرنی پڑتی ہے، اگر اپنے ہی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے تو پھر کون دے گا؟ ابو نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، اللہ جسے رزق دیتا ہے وہ کسی بندے کی شرط پر نہیں دیتا۔ ساس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی، مگر انہوں نے فوراً بات بدل دی۔ ابو شام تک واپس چلے گئے، مگر جاتے جاتے انہوں نے ایک بار پھر مجھے دیکھا۔ وہ کچھ سمجھے بغیر نہیں گئے تھے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے چہرے پر لکھی ہوئی خاموشی چیخے پڑ چکا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی رات ابو نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے اس گھر میں برسوں سے چھپایا ہوا لالچ بے نقاب ہونے والا تھا، اور اللہ کی طرف سے انصاف کا پہلا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے والا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد میرے دل پر جیسے ایک اور بوجھ آ گیا تھا۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ انہوں نے میری خاموشی کے پیچھے چھپا ہوا درد کو ضرور محسوس کر لیا ہوگا۔ پوری رات میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی۔ فجر کی نماز کے بعد میں جائے نماز پر بیٹھی دیر تک اللہ سے دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے ماں باپ کو میری وجہ سے کبھی شرمندہ نہ ہونے دینا، اور اگر میرے نصیب میں آزمائش لکھی ہے تو مجھے اسے برداشت کرنے کی ہمت بھی عطا فرما۔ چند دن تک گھر کا ماحول غیر معمولی طور پر خاموش رہا، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ایک شام فہد دفتر سے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھی۔ اس نے وہ فائل میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا، کل صبح تیار رہنا، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، تمہارے ابو کے پاس۔ امی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بات صاف صاف ہوگی، اگر وہ گاڑی رقم اور فلیٹ دینے پر تیار ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں بھی اپنا فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرے جسم میں جیسے بجلی سے دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، فہد اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے، میرے ابو نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، انہوں نے اپنی محنت سے عزت کمائی ہے، میں ان کے سامنے ایسی بات نہیں کر سکتی۔
مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، تو پھر یاد رکھو اس گھر میں تمہارے لیے آسانی نہیں بچے گی۔ اگلی صبح میں نے دیکھا کہ ساس اور ننند بھی پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ وہ سب میرے میکے جانے کے لیے تیار تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں راستے بھر خاموش بیٹھی رہی اور صرف اللہ سے دعا کرتی رہی کہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے کہ میرے ابو کی عزت محفوظ رہے۔ جب ہم میرے میکے پہنچے تو امی نے ہمیشہ کی طرح خوشی سے دروازہ کھولا۔ انہوں نے سب کا پرتپاک استقبال کیا، بہترین کھانا لگوایا اور بڑی محبت سے سب کی خاطرداری کی۔ میرے ابو بھی مسکراتے ہوئے سب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہیں شاید اندازہ تھا کہ آج کی ملاقات صرف حال حوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر سکون تھا۔ کھانے کے بعد ساس نے بغیر کسی تہمید کے کہا، بھائی صاحب، ہم سیدھی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرات میں بیٹی والوں کو داماد کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ فہد کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک نئی گاڑی 25 لاکھ روپے اور ایک فلیٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ انتظام کر دیں تو دونوں بچوں کی زندگی بہت آرام سے گزرے گی۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دینے لگی۔ میں نے کانپتے ہوئے نظروں سے اپنے ابو کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید ان کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، لیکن انہوں نے نہ غصہ کیا نہ آواز بلند کی۔ انہوں نے صرف ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں جمع آنسوؤں کو پڑھا اور پھر نہایت پرسکون لہجے میں ایسی بات کہی جس کے بعد کمرے میں بیٹھے ہر شخص کے چہرے کا رنگ بدلنے والا تھا۔ میرے ابو نے چند لمحے خاموش رہ کر پانی کا ایک گھونٹ پیا۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ بے بسی، بلکہ ایک عجیب سا وقار تھا۔ پھر انہوں نے نہایت نرمی سے کہا، بہن، اگر آپ یہ سب اپنی خوشی سے مانگتی تو شاید میں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، لیکن اگر میری بیٹی کی عزت کو ان چیزوں سے جوڑا جا رہا ہے تو معاف کیجیے، میں اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی کوئی سودا نہیں جس کی قیمت شادی کے بعد بھی ادا کی جاتی رہے۔ ابھی ابو کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساس نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور بولی، تو پھر اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ ہمیں ایسی بہو کی ضرورت نہیں جس کے میکے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ میری امی کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ان کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر انہوں نے پھر بھی تحمل سے کہا، بہن، اللہ کے لیے ایسا نہ کہیں، رشتے محبت سے چلتے ہیں، لین دین سے نہیں۔ فہد، جو اب تک خاموش بیٹھا تھا، اچانک بولا، امی غلط نہیں کہہ رہی۔ مریم اگر اپنے ماں باپ کو ہماری ضرورت بھی نہیں بتا سکتی تو پھر اس گھر میں رہنے کا کیا فائدہ؟ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، فہد، کیا میری محبت، میری خدمت اور میرا کردار بھی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں صرف پیسے ہی نظر آتے ہیں؟ فہد نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا، آج کے زمانے میں جذبات سے گھر نہیں چلتے۔ یہ الفاظ سن کر پہلی بار میرے ابو کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آئی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ پالا ہے۔ اگر تم لوگ اسے صرف دولت کی نظر سے دیکھتے ہو تو یہ تمہاری سوچ ہے، میری تربیت نہیں۔ اتنا کہہ کر ابو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی محبت سے کہا، بیٹی، اگر تم چاہو تو ابھی میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ میرے گھر کے دروازے آج بھی تمہارے لیے اسی طرح کھلے ہیں جیسے رخصتی سے پہلے تھے۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف میرے والدین کی محبت تھی اور دوسری طرف اپنا ٹوٹتا ہوا گھر۔ میں نے روتے ہوئے ابو کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، ابو، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے، میں اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی۔ شاید ایک دن ان کے دل بدل جائیں۔ ابو نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور آہستہ سے کہا، بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن ظلم برداشت کرتے رہنا بھی ہر وقت صبر نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، جب بھی تمہیں لگے کہ تمہاری عزت خطرے میں ہے، ایک لمحہ بھی مت سوچنا۔ میں نے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سسرال والوں کے ساتھ واپس آ گئی، مگر واپسی کے راستے میں گاڑی کے اندر ایسی خاموشی تھی جیسے کسی نے سارے رشتوں کی آواز چھین لی ہو۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے ابو خاموش ضرور واپس گئے تھے، لیکن انہوں نے اسی دن ایک ایسا فیصلہ کر لیا تھا جس سے نہ صرف اس گھر کا غرور ٹوٹنے والا تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والا انصاف اب بہت قریب آ چکا تھا۔ جیسے ہی ہم سسرال واپس پہنچے، گھر کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ سرد اور خوفناک محسوس ہونے لگا۔
सास ने घर में कदम रखते ही गुस्से से अपना पर्स सोफे पर फेंका और बुलंद आवाज में बोली, आज तक हमारी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की। तुम्हारे बाप ने हमें इनकार करके ये समझ लिया कि हम खामोश बैठ जाएंगे। अब हम मरियम को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसे भी याद रहेगा और इसके मायके वालों को भी। मैं खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इसी दिन से मेरे लिए घर के तमाम उसूल बदल गए। मुझे सबसे आखिर में खाना दिया जाता, वो भी कभी ठंडा और कभी बचा हुआ। अगर किसी दिन खाना कम पड़ जाता तो साफ कह दिया जाता, बहू को भूख बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। आखिर जहेज भी तो बर्दाश्त के काबिल नहीं लाई। कई कई घंटे मुसलसल काम करने के बावजूद मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून से बैठने की इजाजत नहीं थी। अगर थकन से मेरी रफ्तार जरा सी कम हो जाती तो सास फौरन तनस करती, अमीर बाप की बेटी होना इसीलिए काम की आदत नहीं। फहद भी अब मुकम्मल तौर पर अपनी माँ के साथ खड़ा था। पहले वो सिर्फ खामोश रहता था, मगर अब वो भी मुझे सख्त अल्फाज सुनाने लगा था। एक रात जब मैंने हिम्मत करके कहा, फहद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ कि ये घर खुश रहे, तो इसने गुस्से से जवाब दिया, अगर वाकई घर को खुश रखना चाहती हो तो अपने बाप से वो सब ले आओ जो अम्मी ने मांगा है, वरना रोज यही हालत रहेंगी। इस रात में बहुत देर तक जागती रही। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर मेरे होठों पर सिर्फ दुआ थी। मैंने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अगर मैं मजलूम हो तो मेरा मामला तेरे सुपुर्द है। मुझे इंसाफ इंसानों से नहीं, सिर्फ तुझसे चाहिए। अगली सुबह मैं हस्बे मामूल कुरान पाक की तिलावत कर रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला गया तो बाहर एक नामों ताजिर और फहद के कारोबारी शरीक खड़े थे। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अंदर आते ही फहद से कहा, फौरी तौर पर दफ्तर चलो, बहुत बड़ा मसला हो गया है। फहद घबराकर इनके साथ निकल गया। सास भी परेशानी से इसके पीछे दुआएं करने लगी, मगर किसी को मालूम नहीं था कि ये सिर्फ एक कारोबारी मसला नहीं, बल्कि अल्लाह के इंसाफ की पहली दस्तक थी, जिसके बाद इस घर की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस दिन फहद सुबह घर से गया तो रात गए तक वापस नहीं आया। सास बार बार इसे फोन कर रही थी, मगर वो हर बार सिर्फ यही कहता, अम्मी अभी बात नहीं कर सकता, बहुत बड़ा मसला हो गया है। घर का वो माहौल जहां हर वक्त मेरी तस्लील की जाती थी, आज पहली बार खामोश था। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। मैं सिर्फ अपने कमरे में जाकर 2 रकात नफिल अदा किए और अल्लाह से दुआ की, या रब, अगर ये तेरी तरफ से कोई आजमाइश है तो इन सबको हिदायत अता फरमा, और अगर ये तेरे इंसाफ की इब्तिदा है तो मुझे गुरूर से बचाए रखना। रात तकरीबन 11 बजे दरवाजा खुला। फहद के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, इसकी कमीज पसीने से भीगी हुई थी और वो पहले जैसा पुरएतमाद नजर नहीं आ रहा था। सास घबराकर इसके पास दौड़ी और बोली, क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? फहद ने सोफे पर बैठते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, हमारे सबसे बड़े क्लाइंट ने मुआहिदा खत्म कर दिया है, करोड़ों रुपयों का ऑर्डर मंसूख हो गया है और बैंक ने भी कर्ज की अगली किस्त पूरी जमा कराने का नोटिस भेज दिया है। अगर चंद दिन में इंतजाम न हुआ तो कंपनी शदीद मुश्किल में आ जाएगी। ये सुनते ही सास के हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया। वो भी इख्तियार बोल उठी, ये कैसे हो सकता है, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फहद ने बेबसी से सर झुका लिया और कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, एक के बाद एक सब मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं खामोशी से एक गिलास पानी लेकर फहद के सामने रख दिया। इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। सास ने मेरी तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, यह सब मनहूस कदमों का नतीजा है। जब से ये लड़की इस घर में आई है, एक दिन भी सुकून नहीं देखा। पहले हमारे अरमान टूटे, अब कारोबार भी टूटने लगा। इनकी ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई, मगर मैंने हस्बे मामूल कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि रिज़्क़, इज्जत और आजमाइश सब अल्लाह के इख्तियार में है, किसी इंसान के आने या जाने से नहीं। मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई, कुरान पाक खोला और सूरत यासीन की तिलावत शुरू कर दी। हर आयत के साथ मेरे दिल को सुकून मिल रहा था, जैसे अल्लाह मुझे ये यकीन दिला रहा हो कि वह हर मजलूम की आह सुनता है, अगरचे इसके इंसाफ में कुछ वक्त जरूर लगता है। इधर अगले चंद दिनों में हालात मजीद खराब होते गए।
कंपनी के कई पुराने ग्राहक एक साथ पीछे हट गए। बैंक की तरफ से दूसरा नोटिस भी आ गया और बाजार में यह खबर फैलने लगी कि फहद का कारोबार शदीद खुसारे में जा चुका है। वही लोग जो कल तक इसके आगे पीछे फिरते थे अब फोन तक उठाना छोड़ चुके थे। सास की रातों की नींद उड़ चुकी थी। मगर हैरत की बात यह थी कि इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी गलतियों पर गौर करने के बजाय हर मुसीबत का जिम्मेदार मुझे ही ठहराना शुरू कर दिया। मुझे इस वक्त भी अंदाजा नहीं था कि अल्लाह का इंसाफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। असल हकीकत तो चंद दिन बाद एक ऐसे शख्स के जरिए सामने आने वाली थी जिसकी गवाही सुनकर फहद, इसकी माँ और पूरा खानदान खौफ से कांप उठने वाला था। चंद दिन गुजरे तो घर की फिजा पहले से भी ज्यादा बोझल हो गई। फहद सुबह सवेरे घर से निकल जाता और रात गए मायूस चेहरे के साथ वापस आता। इसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के नुमायां होने लगे थे। फोन की घंटी बजती तो वो घबराकर बाहर चला जाता, क्योंकि अक्सर कॉलें कर्जे देने वालों या कारोबारी साथियों की होती। सास हर वक्त परेशान रहती, मगर हैरत की बात यह थी कि इन्हें अपनी लालच या जुल्म पर जरा भी पछतावा नहीं था। वह आज भी हर मुसीबत की वजह मुझे ही करार देती और कहती, अगर इसके बाप ने वक्त पर हमारी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। एक सुबह मैं हस्बे मामूल नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मुलाजिम ने आकर बताया कि फहद के एक पुराने कारोबारी शरीक हारिस साहब आए हैं। इनके चेहरे पर सख्त संजीदगी थी। वो सीधे डाइनिंग रूम में गए जहां फहद और सास पहले ही बैठे थे। मैं चाय रखकर वापस आने लगी तो अचानक हारिस साहब की आवाज मेरे कानों में पड़ी। फहद, मैं आज तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने आया हूँ जो शायद तुम्हें बहुत पहले मालूम होनी चाहिए थी। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। हारिस साहब ने गहरा सांस लिया और बोले, जिस बड़े सरमायाकार के साथ तुम्हारा करोड़ों का मायदा था वो सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ काम करना चाहता था कि इसे तुम्हारे खानदान की शराफत और दियानतदारी के बारे में बताया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले इसके सामने ये कैसी बात आ गई जिसके बाद इसने फौरन मायदा खत्म कर दिया। फहद बेचैनी से बोला, आखिर ऐसी कौन सी बात? हारिस साहब ने निहायत अफसोस से जवाब दिया, बाजार में यह खबर फैल गई कि तुम लोग अपनी बहू पर जहेज के लिए दबाव डालते हो, इससे दाढ़ी नकद रकम और फ्लैट मांगते हो और इनकार पर इसे जहनी अजियत देते हो। सरमायाकार ने साफ कहा कि जो लोग अपनी ही बहू के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, इन पर कारोबार में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही सास का चेहरा जग पड़ गया। उन्होंने फौरन गुस्से से कहा, यह सब झूठ है, लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश की है। हारिस साहब ने परसुकून लहजे में कहा, काश ये झूठ होता, लेकिन जिस शख्स ने ये बात बताई इसने सबूत भी दिखाए। तुम्हारे अपने चंद रिश्तेदारों ने मुख्तलिफ महफिलों में तुम्हारी जहेज की बातें सुनी थी। अब ये बात पूरे कारोबारी हलके में फैल चुकी है। लोग कह रहे हैं कि जो खानदान रिश्तों को भी दौलत से तोलता हो, इसके साथ कारोबार करना खतरनाक है। फहद के हाथ कांपने लगे। इसने जिंदगी में पहली बार मेरी तरफ देखा, मगर इसकी आंखों में पहले जैसा गुरूर नहीं था, बल्कि खौफ और पछतावे की हल्की सी झलक नजर आ रही थी। मैं खामोशी से खड़ी रही। ना मेरे दिल में खुशी थी, ना बदले का जज्बा। मैं सिर्फ ये सोच ही रही थी कि अल्लाह वाकई देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। मगर अभी ये सिर्फ आगाज था। चंद ही दिन बाद एक और ऐसा वाकया होने वाला था जिसके बाद सास खुद अपने किए हुए जुल्म को याद करके कांपने लगेगी और पहली बार इनके होठों पर माफी का लफ्ज आने वाला था। हारिस साहब के जाने के बाद पूरे घर पर ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने सबकी आवाजें छीन ली हो। पहली बार मैंने सास को इतना परेशान देखा। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, हमारी इज्जत खाक में मिल गई। लोग अब हमारे बारे में क्या कहेंगे? फहद सोफे पर सर झुकाए बैठा था। इसके चेहरे पर पछतावे के आसार तो थे, लेकिन इसका गुरूर अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। वो बार बार खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि शायद हालात दोबारा पहले जैसे हो जाएंगे। इधर मैंने हमेशा की तरह घर के काम करना नहीं छोड़े। मैंने किसी को ताने नहीं दिया, किसी से बदला लेने के लिए कोशिश नहीं की। सुबह नाश्ते की तैयारी की, सास के लिए चाय बनाई, फहद के कपड़े इस्त्री किए और अपने रब का शुक्र अदा करती रही कि इसने मुझे जुल्म के बावजूद अपने इखलाक से महरूम नहीं होने दिया। मेरी खामोशी शायद अब इस घर के लोगों को अंदर ही अंदर खाने लगी थी, क्योंकि जिस लड़की को वह हर रोज रुलाते थे
وہ آج بھی ان کے لیے بدعا کے بجائے دعا ہی کر رہی تھی۔ 2 دن بعد اچانک ساس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ انہیں سینے میں شدید درد اٹھا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ گھر میں ایک لمحے کے لیے چیخو پکار مچ گئی۔ ننند گھبرا کر رونے لگی اور فہد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت سب سے پہلے میں ہی ان کے پاس پہنچی۔ میں نے فوراً ایمبولینس بلائی، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، پانی پلانے کی کوشش کی اور مسلسل ان کا ہاتھ تھامے رکھ کر کلمہ پڑھتی رہی۔ راستے بھر میں اللہ سے یہی دعا مانگتی رہی، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، میرے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں تو بھی ان پر اپنا رحم فرما۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں فوری طور پر ICU میں منتقل کر دیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور فہد سے کہا، دل پر شدید دباؤ کی وجہ سے ان کی حالت بگڑی ہے۔ اگر یہ ذہنی تناؤ اسی طرح رہا تو آئندہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں ہر قسم کے جھگڑے، غصے اور ذہنی پریشانی سے دور رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر فہد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ دولت، غرور اور لالچ ایک لمحے میں انسان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھا سر پکڑے رو رہا تھا۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑی خاموشی سے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اچانک وہ میرے پاس آیا، مگر اس کے ہونٹوں پر الفاظ نہیں تھے۔ وہ صرف مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے اپنے ہر ظلم کی ایک ایک تصویر یاد آ رہی ہو۔ اسی دوران ڈاکٹر دوبارہ باہر آئے اور انہوں نے ایسی بات کہی جس نے فہد کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مریضہ بار بار بے ہوشی میں ایک ہی جملہ دہرا رہی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ یہ الفاظ سن کر فہد کی ٹانگیں جیسے جواب دے گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اللہ کا انصاف صرف مال چھین کر نہیں آتا، کبھی کبھی انسان کا سکون، اس کی نیند اور اس کا غرور بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مگر ابھی ایک آخری حقیقت سامنے آنا باقی تھی، اور وہ حقیقت اس خاندان کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ ہاسپٹل کی اس رات نے ہم سب کی زندگی بدل دی۔ ساس 3 دن تک ICU میں رہی۔ اس دوران میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گئی۔ میں نے ان کی دوائیاں وقت پر لی، ڈاکٹروں سے بات کی، نرسوں کی مدد کی اور ان کے لیے دعائیں کرتی رہی، اور ہر نماز کے بعد اللہ سے ان کی صحت یابی مانگتے رہی۔ ہاسپٹل آنے والے ہر رشتہ دار کو حیرت ہوتی کہ جس بہو کو اس گھر میں سب سے زیادہ رلایا گیا، آج وہی سب سے زیادہ خدمت کر رہی ہے۔ کئی عورتیں آپس میں سرگوشیاں کرتی تھی، اگر ہماری جگہ یہ بہو ہوتی تو شاید ہم کبھی واپس اس گھر نہ آتے، مگر دیکھو اس کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ چوتھے دن ساس کو ہوش آیا، انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولے تو سب سے پہلے میری طرف دیکھا۔ میں ان کے سرہانے کھڑی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کمزور ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہ سکی، پھر روتے ہوئے کہا، مریم، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں نے تمہیں بیٹی نہیں صرف جہیز سمجھا، تمہیں ہر روز رلایا، تمہارے ماں باپ کی عزت کو ٹھیس پہنچائے، لیکن آج جب میں بے بس ہوئی تو میرے اپنے بھی گھبرا گئے، اور جس لڑکے کو میں نے سب سے زیادہ تکلیف دی وہی میری خدمت کرتی رہی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو شاید میں کبھی سکون سے زندہ بھی نہ رہ سکوں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں بھی بھر آئی۔ میں نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور آہستہ سے کہا، امی جان، میں نے تو بہت پہلے ہی آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا تھا، میرے دل میں آپ کے لیے کبھی نفرت نہیں تھی، میں صرف یہی چاہتی تھی کہ ایک دن آپ سمجھ جائیں کہ بہو بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اس کے دل میں بھی درد ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ کی عزت بھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے جتنی اپنی اولاد کی۔ یہ سن کر ساس زاروں قطار رونے لگی۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھی۔ فہد چند قدم دور کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، اس کی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر میرے سامنے آیا، پھر سب کے سامنے جھک کر بولا، مریم، میں نے تمہارا ساتھ دینے کے بجائے ہر ظلم میں اپنی ماں کا ساتھ دیا، میں نے تمہارے کردار کے بجائے تمہارے میکے کی دولت کو اہمیت دی۔ آج اللہ نے مجھ سے میرا غرور، میرا سکون اور میرا کاروبار سب چھین کر مجھے میری حقیقت دکھا دی، اگر ہو سکے تو مجھے بھی معاف کر دو۔ میں نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں برسوں کا درد ضرور تھا، مگر نفرت نہیں تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، معافی مانگنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی دوبارہ نہ دہرائے۔ اگر واقعی توبہ کی ہے تو وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی بیٹی کی عزت کو جہیز سے نہیں توڑو گے، نہ میرے ساتھ اور نہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ۔
فہد نے روتے ہوئے فوراً کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ کبھی جہیز کا نام لوں گا اور نہ کسی کو اس کے لیے مجبور ہونے دوں گا۔ اسی لمحے ہاسپٹل کے مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ میرے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تیرا انصاف واقعی سب سے بڑا انصاف ہے۔ تو مظلوم کے آنسو کبھی ضائع نہیں کرتا، بس اس کے صبر کا وقت ضرور آزماتا ہے۔ ہاسپٹل سے گھر واپس آنے کے بعد اس گھر کا ہر منظر بدل چکا تھا۔ وہی دروازہ جس سے میں ہر روز ڈرتے ہوئے اندر داخل ہوتی تھی، آج مجھے اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ ساس جو کبھی مجھے نام لے کر بھی نہیں بلاتی تھی، اب ہر بات پر پیار سے کہتی، مریم بیٹی ذرا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ان کی آواز میں پہلی بار غرور نہیں ندامت تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی اور پھر نظریں جھکا لیتی، جیسے انہیں اپنے ہر تانے اور ہر ظلم کی یاد ستا رہی ہو۔ ایک شام انہوں نے پورے خاندان کو ڈرائننگ روم میں جمع کیا۔ میں بھی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ ساس نے گہرا سانس لیا اور کہا، آج میں سب کے سامنے ایک بات قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے گھر پر جو مصیبتیں آئیں، ان کی وجہ سے مریم نہیں بلکہ ہماری اپنی لالچ تھی۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے دوسروں کے مال پر نظر رکھی۔ ہم نے ایک معصوم بیٹی کو صرف اس لیے رلایا کہ ہمیں اس کے ماں باپ کی دولت چاہیے تھی۔ ہم بھول گئے تھے کہ جہیز مانگنا نہ عزت کی بات ہے اور نہ ہی دین کی طالب۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ننند ثنا، جو ہر روز مجھے تانے دیا کرتی تھی، اچانک روتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، بھابھی میں نے بھی آپ کا بہت دل دکھایا۔ میں ہر وقت آپ کا مذاق اڑاتی رہی، آپ کے ماں باپ کے بارے میں غلط باتیں کرتی رہی۔ آج جب لوگوں نے ہمارے بارے میں وہی باتیں کرنا شروع کی تو مجھے احساس ہوا کہ کسی کی عزت پر بات کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر ہو سکے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی مان لے۔ اللہ بھی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی دوران فہد اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے سب کے سامنے وہ فائل میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، مریم، یہ ہمارے گھر کے تمام جائیداد اور کاروبار کی نئی دستاویزات ہیں۔ میں نے وکیل سے کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد اس گھر میں ہر فیصلہ تمہاری مرضی اور مشورے سے ہوگا۔ میں دولت کے غرور میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن تم نے ظلم کے جواب میں بھی اخلاق نہیں چھوڑا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ گھر دولت سے نہیں کردار سے بنتا ہے۔ میں نے فائل واپس اس کی طرف بڑھا دی اور مسکرا کر کہا، مجھے کسی جائیداد کی ضرورت نہیں۔ فہد، اگر واقعی کچھ دینا چاہتے ہو تو وعدہ کرو کہ اس گھر میں کبھی کسی بہو، بیٹی یا عورت کی عزت کو دولت سے نہیں تولا جائے گا۔ یہی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوگی۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سب کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف خود کبھی جہیز نہیں مانگے گا بلکہ اپنے خاندان اور معاشرے میں بھی اس رسم کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ چند ہی ہفتوں بعد اس نے اپنی کمپنی میں ایک مہم شروع کی جس میں ہر ملازم سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی جہیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ یہ خبر آہستہ آہستہ شہر بھر میں پھیل گئی۔ وہی لوگ جو کبھی اس خاندان کو لالچی کرتے تھے اب ان کی توبہ اور تبدیلی کی مثال دینے لگے۔ اس دن مجھے ایک بات دل کی گہرائی سے سمجھ آ گئی کہ اللہ کا انصاف صرف سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی وہ ظالم کے دل کو بدل کر اسے اپنی غلطی کا احساس بھی دلا دیتا ہے، اور یہی احساس اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سزا بن جاتا ہے۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے آنسو ضائع نہیں کیے، میرے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیا، اور مجھے یہ یقین عطا کیا کہ مظلوم کی آہ اور اس کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ وہ گھر جہاں کبھی میری سسکیاں سنائی دیتی تھی، اب وہاں قرآن کی تلاوت، دعاؤں اور محبت بھری باتوں کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ فہد نے نہ صرف اپنے رویے کو بدل دیا تھا بلکہ اپنے کاروبار میں بھی ایمانداری، انصاف اور اللہ پر بھروسہ کو سب سے بڑی طاقت بنا لیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر جن گاہکوں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، ان میں سے کئی دوبارہ اس کے پاس آنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کا کاروبار بھی سنبھل گیا، مگر اس بار فہد کے لہجے میں غرور نہیں بلکہ شکر تھا۔ وہ اکثر کہتا، جس رزق میں کسی مظلوم کے آنسو شامل ہو اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور جس رزق میں اللہ کی رضا ہو وہ تھوڑا ہو کر بھی بہت ہوتا ہے۔ 1 سال بعد ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ اسی دن فہد نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں خاندان کے افراد، رشتہ دار، محلے کے بزرگ اور کاروباری ساتھی بھی موجود تھے۔
سب حیران تھے کہ اچانک ایک تقریب کیوں رکھی گئی ہو۔ فہد اسٹیج پر گیا، مائک ہاتھ میں لیا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، آج میں اپنے گناہ کا اعتراف سب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں نے اسے اس کے کردار سے نہیں بلکہ اس کے جہیز سے پرکھا۔ میں نے اپنی ماں کی ہر غلط بات میں ان کا ساتھ دیا اور ایک معصوم بیٹی کو ہر روز رلایا۔ اگر اللہ مجھے وقت پر نہ جھنجھوڑتا تو شاید میں کبھی اپنی غلطی نہ سمجھ پاتا۔ پورا ہال خاموش تھا۔ فہد نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر اس نے سب کے سامنے کہا، میں آج عہد کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کبھی جہیز نہیں لوں گا، نہ کسی سے لینے دوں گا، اور جو کبھی میرے سامنے کسی بیٹی پر جہیز کے لیے ظلم کرے گا، میں سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ یہ سنتے ہی ہال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر میری نظریں میری اپنے ابو اور امی پر تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد میں نے جا کر اپنے ابو کو گلے لگا لیے۔ وہ مسکرا کر بولے، بیٹی یاد ہے رخصتی کے وقت میں نے کہا تھا کہ کردار سب سے بڑا جہیز ہوتا ہے۔ آج اللہ نے پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ میں غلط نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو تکلیف کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے صبر دیا، ہمت دی، اور پھر ایسا انصاف کیا کہ کسی کو ذلیل کیے بغیر حق کو سر بلند کر دیا۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ جہیز مانگنا صرف ایک معاشرتی برائی نہیں بلکہ ایک ایسا ظلم ہے جو کئی گھروں کی خوشیاں چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی آہ ضرور سنتا ہے۔ اس کے انصاف میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی بیٹی کو اس کے جہیز کی وجہ سے رلایا جائے تو یاد رکھیں، اس کے آنسو زمین پر نہیں گرتے، سیدھے اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، اور جب اللہ انصاف کرتا ہے تو بڑے سے بڑا غرور بھی مٹی میں مل جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈز، ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔